अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मुस्तकबिल बनाने गया था पर अपना हाल ख़राब करके आ गया। माजी, हाल और मुस्तकबिल तीन चीज़ें होती हैं, लेकिन हम में से हर इंसान ज़्यादातर मुस्तकबिल की फ़िक्र करता है या माजी में पड़ा रहता है, या माजी में घुसा रहता है या मुस्तकबिल का सोचता रहता है। हाल का हम में से बहुत से लोग नहीं सोचते। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे, और हाल का हमें क्यों सोचना चाहिए। और खुदा भी यही कहता है, मुस्तकबिल का सोचना तो आखिरत का सोचो, लेकिन ज़िंदगी का सोचना तो हाल का सोचो, इस दुनिया का। वो मैं बताऊंगा कैसे। परदेस ड्रामा जो आज एपिसोड आई, उसके अंदर ज़िंदगी की इतनी हकीकतें देखने को मिलेंगी कि आप लोग अगर समझना चाहें जो इस फेज से गुजर रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ों से, मुश्किलों से बच सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं जो अभी आप नहीं ले रहे, और आप कल को पछताएंगे और पछताने से बच सकते हैं। बेहतरीन सबक मोज़ ड्रामा। वो अपनी बीवी से कहता है, तुम्हारे हाथों में चूड़ियाँ नहीं थी, चूड़ियाँ लेने गया था, तुम्हारे हाथ तो अभी भी खाली हैं, चूड़ियाँ तो अभी भी नहीं पहनी तुमने। तो बीवी कहती है कि मुझे चूड़ियों की नहीं, आपकी ज़रूरत थी, पर अब तो ज़िंदगी गुजर गई, अब तो बूढ़े हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, बिगड़ भी गए, बच्चे भी बात नहीं मानते, हाथ से निकल के बच्चों का कोई कसूर नहीं। जिस माँ के कहने पे गया था, वो माँ सारी उम्र बिस्तर से लगी रही, और आखिर पे आके माँ की भी मौत हो गई। और माँ की वफात पे बेटा आ भी नहीं सका, क्योंकि नहीं आ सकते परदेश से, बहुत से लोग नहीं आ सकते। ये जो मजबूरी हैं, ये आज से 40 साल पहले जो थी और अब भी हैं, क्या अभी भी हैं, मैं इस पे आज बात करूंगा। परदेस ड्रामे में जो सबक दिखाए जा रहे हैं कि कैसे बेशर्म भाई भी होते हैं। जो छोटा भाई दिखाया गया है, जिसको मुंह पे ऐसे करके लगानी चाहिए, साथ उसकी बीवी को भी रख के, कि अब वो मुंह दिखा रहा है अपने भाई को कि कौन सी दुकान, कौन सा हिस्सा, और अपने सारे हिस्से भी ले लिए। और कैसी दुनिया हमारी है, माशरा। माँ की डेथ हुई है तो वहाँ पे माँ की जो चूड़ियाँ और जेवर था, उस पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, उस पे हिस्से, उस पे हक जिताए जा रहे हैं। और जिस औरत ने सारी उम्र खिदमत की, उसको कोई नहीं पूछ रहा। हकीकत है माशरे की। लेकिन फिर वही बात है कि हम इन सारी चीज़ों से क्या सीखेंगे, क्योंकि ये माशरे में तो होता चला जा रहा है। किस वजह से? गुर्बत की वजह से। गुर्बत मेन फैक्टर है इन सब चीज़ों में, ये जो इस ड्रामे में दिखाई दी। गुर्बत जो सी है ना, इंसान को बूढ़ा भी कर देती है, परेशान भी, डिप्रेस भी, इंसान की सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देती है, और इंसान बड़े गलत फैसले कर बैठता है। क्योंकि जब भूख आती है ना, तो बंदा बड़े गलत फैसले कर बैठता है, समझ नहीं आती ना। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, मजबूरी है, मेरा ये मानना है, सब कुछ करें, लेकिन अपने बीवी बच्चों को छोड़ के परदेश ना जाएं सारी उम्र के लिए। उसकी क्या वजूहत हैं वो भी बात करते हैं, सारी बातें मैं करूँगा आज मैं डिटेल में। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, 4 मिनट हो गए हैं, कि अगर कोई मेरी वीडियो देखना है चाहता है, प्लीज़ मेरी बात को समझना चाहता है जो मैं आज करना चाहता हूँ, तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें। पहले सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और ख़ास तौर पे वो लोग जो परदेश में हैं, वो लाजमी सब्सक्राइब करें। स्पेशली वो लोग जो वेस्ट में हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में, वो लोग लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी कंजूसी नहीं बनती। आप लोग वेस्ट प्रदेश में, आप लोगों की ज़िंदगियाँ माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, बहुत लोगों से बेहतर हैं, मैं जानता हूँ, फैक्ट है, ठीक है। आप लोगों को बेसिक नेसेसिटी मिलती है, रोटी कपड़ा मकान वाली, जो कि मिडल ईस्ट में जो लोग जाते हैं उनका वो मामला नहीं है, उनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और जो पाकिस्तान में, उनके भी वो मामले नहीं है। आप लोगों को एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है, रिश्तों का, तल्लकात का, अपने लोगों का। लेकिन काइंडली, वो ये बातें तो लंबी हैं, ये मैं करूँगा, लेकिन काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, तो जो था ना, कंजूसी से थोड़ा सा निकलिएगा। तो आज जो परदेस ड्रामा था ना, उसमें जो मैं बातें बहुत सी हैं, लेकिन सबसे पहले बात करूँगा, ज़ाहिर बात है, वालदा की डेथ की। वालदा की डेथ हुई तो
اس پہ سارے لوگ تعریف کر رہے تھے بہو کی، اس کی جو جس نے وہ بڑا اچھا کیا، زبیدہ کی. تو ابھی وہ ساتھ ہی وہ بیٹھ کے حصے کرنے انگوٹھیوں کے. تو بیٹی کو میں کیا کہوں کہ بیٹی کا بالکل رائٹ ہے، لیکن بیٹی ساری عمر لیتی بھی رہی ہے، لیکن والدہ کی ایک دن خدمت نہیں کی. ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی نہیں، اپنے گھر کی کوئی نہیں ایشو، دیٹس اوکے. لیکن اس نے سارا کچھ ہی خود ہی اپنے منہ سے اپنے نام لگا لیا ہے. چوڑیاں بھی میری، کڑے بھی میرے، انگوٹھیاں بھی میری، سب کچھ میرا. بیٹی کا بھی رائٹ ہے، بے شک خدمت کی نہیں کی، سب کا ہے. لیکن سمپل حال یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہے مناسب طریقے سے بانٹ دو. لیکن عموماً ایسے نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جائیداد کے حصوں میں ہوتا ہے کہ جب باپ فوت ہوتا ہے، بھی جنازہ پڑا ہوتا ہے، اور بیٹے جو ہیں وہ حصہ بانٹ رہے ہوتے ہیں. کوئی سوچ رہا ہوتا ہے میں جائیداد کا حصہ ملے گا، میں گڈی لے لاں گا، میں بچیاں لے کے سیر تے چل جاؤں گا. مطلب بے حسی، ویٹ بھی نہیں کرتے. اور پھر وہ حصے لے کے اس میں بھی 2 نمبریاں کوشش کرتے ہیں کہ بہنوں کو حصہ نہیں دینا. مطلب جب اسلام نے ایک چیز کہہ دی تو آپ کے روایات اور کلچر جو ہیں وہ پرے جاتے ہیں. ریلیجن اوپر آتا ہے، روایات اور کلچر اور ویلیو یہ چیزیں، یہ تو محلے کی گلی گلی کی اپنی. لیکن گاؤں میں دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، روایات اور کلچر کے نام پہ اسلام سے منافی کام کیے جاتے ہیں، مختلف کام کیے جاتے ہیں. اب وہ ماں کی ڈیتھ ہوئی، اور اس ماں کی ڈیتھ پہ وہ بیٹا نہیں آ سکا، جنازے پہ وہ نہیں آ سکا. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ ایک بھنور میں پھنس جاتا ہے نا، یہ ایک ایسا بھنور ہے، یہ ایک ایسی دلدل ہے. یہ جو پیسہ ہے نا، یہ پیسہ کمانا، اور پھر لوگ اس دلدل سے نہیں نکل سکتے. یہ جو باہر والی دلدل ہے، مڈل ایسٹ کی جو دلدل ہے، یہ اس سے نہیں نکل سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے، وہ ایک گدھے کی طرح. میں مائنڈ نہ کیجیے، میں آپ کا احساس کرتا ہوں، لیکن بالکل لگے رہتے ہیں کام کرنے. وہ لوگ، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مزدوریاں میری فیملی کے اندر ہیں. میرے بہت سی ایسی مثالیں ہیں میرے قریبی رشتہ داروں میں، جو ساری عمر ایسے بھی ہیں لگا کے وہاں سے آ گئے 60 سال کے بعد ریٹائر ہو کے، کئی اس ٹائم وہاں پہ ہیں. اور کیا جو پچھلے تھے وہ بھی اور اب والے بھی، ان کی بیویاں ادھر ہیں، بچے کر کے سال بعد کر کے چلے جاتے ہیں. کسی کے 4 بچے، کسی کے 6، کسی کے 8. اور اتنے میں تو صاف بات کرتا ہوں، بچوں کی زندگی یتیمی کی ہوتی ہے. اس ڈرامے میں اب ثابت ہو گیا. میں نے پہلی ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ بچے جو سے ہیں، اگر ان کا باپ ان کے سر پہ نہیں ہوگا تو وہ یتیم ہوں گے، اور یتیم بچے پھر اس قسم کے جو یتیم ہوں گے وہ بگڑ بھی جائیں گے. تو یہ ثابت ہوا. وہ اس کی بیٹی دیکھیں، وہ کہتی ہے کہ کون سا باپ، اور بیٹا جو تھا وہ نشوں پہ لگا ہوا. ٹھیک ہے، اور باپ اب ان کو کہنے جوگا بھی نہیں، اور کہنا چاہیے بھی نہیں. باپ ان کو کس منہ سے کہے کہ تم بیٹا یہ نہ کرو. باپ کے پاس ذمہ داریاں تھیں. فرض کریں اس کی بیوی کی ذمہ داری تھی، اس کے بچوں کی ذمہ داری تھی، اس کی ماں کی ذمہ داری تھی، سب کی ذمہ داری تھی، میں مانتا ہوں. لیکن باپ نے ذمہ داری اٹھائی اپنے ماں کے کہنے پہ. ماں کی بات مانی، کیونکہ بیوی تو کہہ رہی تھی مجھے کچھ نہیں چاہیے. ماں کی بات مانی، ٹھیک ہو گیا. تو جب اس نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور ساری عمر جا کے بہن بھائیوں کا بھی خرچہ اٹھایا، بھائی وہ جو تھا نکما، اس کا خرچہ اٹھایا، تو اس نے اگنور کیا، سیکریفائز کیا اپنے بیوی بچوں کو. سیکریفائز تو ایک چیز ہوئی، اپنی صحت اب خراب کر کے آ گیا. اپنی صحت، اپنی بیوی بچوں کی زندگی کو داغوں پہ لگا دیا. اب جب وہ سیکریفائز کر دیا، قربانی کر دی، بچے بڑے ہو گئے، جوانی میں چلے گئے، وہ بگڑ گئے، تو وہ ان کو نہیں کہنے کا اس کا حق، کیونکہ اس نے وہ باپ کا جو صرف نام نہیں ہوتا، باپ کا فرض ہوتا ہے. جس طرح اولاد کی فرائض ہے نا کہ انہوں نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، عزت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، سب کچھ. اسی طریقے سے باپ کے فرائض ہیں، وہ صرف روٹی کھلانا نہیں ہے، نہ نقفہ کرنا یا پیسے بھیج دینا نہیں ہے. پیسے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے مامے چاچے بھی کر دیتے ہیں. باپ کی سب جو زندگی میں فرائض ہے نا، اس میں ٹائم دینا بھی فرائض ہے. جب باپ نے سر پہ رہا ہی نہیں، سرپرستی میں رہا ہی نہیں، تو بچے بگڑیں گے، تو ان کو کہنے جوگا بھی نہیں. اب اس ڈرامے میں آپ دیکھ لیں، وائٹ چھپکلی پہ آئیں. میں نے اس کا نام کیوں وائٹ چھپکلی ڈالا، اس کو میں کچھ اور کہہ نہیں سکتا. وہ جو اس کی بھابھی ہے چھوٹی، یعنی چھوٹے بھائی کی بیوی، وہ چھوٹا بھائی، ایسے چھوٹے بھائی، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ ایک لڑکی کو شادی کر کے بیاہ کے لاتے ہیں، اس کا تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیسی طبیعت کی. ٹھیک ہے، وہ تو آ کے پتہ لگے گا کچھ سالوں میں. اپنے سگے بھائی کا بھی آپ کو نہیں پتا ہوتا. میرا ایک بھائی ہے، مجھے اس کا پتہ، مطلب مجھے پتا ہے کہ مثال کے طور پہ مجھے کوئی اس کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو کوئی نیگیٹو، تو میں یقین نہیں کروں گا، ٹرسٹ ہوگا. اس کی وجہ، اس کی ایک نہیں 100 نہیں 1000 وجہ.
تو اگر میرا بھائی ویسا نہ ہوتا تو مجھے وہ بھی پتہ ہونا تھا، کیونکہ ساری عمر آپ نے ساتھ گزاری ہوتی ہے، تو آپ کو اپنے بھائی کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس اچھی یا گندی ذہنیت کا بند ہے۔ اب اس میں جو دکھایا 2 ٹکے کا بھائی، ایسے بھائی کہلانے کے نہیں لائق ہوتے جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، جو قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے کہ مطلب جو اپنے بھائی کو نہیں چھوڑتے، جو ان سے ساری عمر لے کے کھاتے ہیں، اس کے بیوی بچوں کا حق بھی کھاتے ہیں، اپنا تو کھاتے ہی کھاتے ہیں، اس کے بیوی بچوں کا حق بھی کھاتے ہیں، اس کی محنت مزدوری کی کمائی پہ ساری عمر اپنی نسلیں پالتے ہیں، اور بعد میں جب بھائی واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دکان تو ہماری ہے نا، تو کہتا ہے کہ ہماری نہیں، صرف میری ہے۔ آپ کی طرف فٹ ہو رہے ہیں، اپنے بڑے بھائی کو کہتا ہے وہ تو میری ہے۔ تو یقین کریں لٹرلی اس بھائی نے ساری عمر کیا، سب کا کیا، ایک گھر میں رکھا۔ میں آپ کو بتا دوں آج، یہ انسان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، مظلوم بننے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ میں اس کے بڑے بھائی کی جگہ ہوں نا، اور اس طرح چھوٹا بھائی جواب دے، یقین کریں سوٹا پکڑ کے اس کو پنج کے رکھ دوں۔ سمجھ آئی بات؟ دند بندہ پان دے اس کو کمرے چ بند کر کے رکھ دے، دونوں میاں بیوی نے، انہوں نے کمرے چ کنڈا لا کے باہروں تالا لا دے، بہو اندر۔ مطلب بے شرمی کی انتہا، بے شرمی کی انتہا۔ ایک بندہ گدھا کھوتا بنا رہا ساری عمر، جو تھا وہاں پہ محنت مزدوری کرتا رہا ساری عمر، وہاں پہ بیمار ہو کے واپس آیا، گرمی میں، گرم موسم میں زمین پہ سوتا رہا، رات کو 12 سے 18 گھنٹے کام کرتا رہا، ہوتے ہیں نا ایسے، اور وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو کے آیا جب اس کے اپنے بچے بگڑ گئے، اس کی اماں فوت ہو گئی، اس کی بیوی نے ساری عمر بندے کے بغیر بیوہ والی زندگی گزاری، بیوہ والی زندگی گزاری، بیوہ والی زندگی گزاری، اور کون سی زندگی ہوتی۔ اور جب وہ واپس آیا اس امید پہ کہ میں نے ساری عمر ان کو پالا ہے، تو اب جو تھوڑے سے میری زندگی کے دن رہ گئے ہیں مرنے سے پہلے، تو اب یہ میرا خیال کر لیں گے۔ کیوں خیال کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ دکان تو پیسے میں نے دیے تھے، مطلب چھوٹے بھائی کو دکان بھی بڑا بھائی ڈال کے دے، اچھا چھوٹے بھائی کو دکان بھی بڑا بھائی ڈال کے دے، پیسے بھی وہ دے، سب کچھ وہ کرے، اور بعد میں چھوٹا بھائی کہ تسی کتوں آ گئے، چلو چھٹی کرو میرا پتر۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے بھائی کو کمرے چ لاک کر کے باہروں تالا لا کے پنجو پھڑ کے، مطلب کمال۔ وہ اس چھوٹے بھائی جیسا بھائی جو تھا نا، وہ معافی کے قابل نہیں ہے، اور کہیں نہیں لکھا ہوا، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ انصاف کا تقاضا ہے یا جو صاحب خاموش رہیں۔ اس کی بیوی نے جو چیزیں سہی، میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں، میں نے کہا میں آج ساری باتیں کروں گا، جو کہ ڈٹو 100% سیم ٹو سیم یہی لائف میں ان کے ساتھ ہوا، ریالٹی میں۔ میرے چینل کا نام ہے ڈرامہ اور حقیقت، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ڈرامے کو ریلیٹ کرتا ہوں حقیقت سے، اور یہ جو ڈرامہ ہے نا، یہ جو آج ایپیسوڈ آئی پردیس ڈرامے کی، یہ ٹوٹل 100% ریالٹی، ٹھیک ہے؟ خود غرضی ہے انسان کی، وہ اس میں دکھائی گئی ہے۔ اس میں کون خود غرض دکھایا گیا ہے؟ چھوٹا بھائی خود غرض دکھایا گیا ہے۔ وہ بھائی نہیں ہے، اس کو بھائی نہیں کہنا چاہیے، اس کو کچھ اور کہنا چاہیے، نائی کہہ دیں، اس کو کسائی کہہ دیں، جو مرضی کہہ دیں، درزی کہہ دیں، مطلب میں یہ نہیں، میرا مطلب ہے کوئی نام ڈال دیں، اس کو رائڈر کہہ دیں، اس کو جو مرضی کہہ دیں، بھائی نہیں ہے وہ۔ اور کسائی میں نے اس لیے کہا کیونکہ گوشت کھانے والا، اور جو بہن ڈالی ہوئی ہے وہ بھی نیگیٹو کریکٹر۔ 2 بہنیں، ایک بہن جو تھی وہ اپنی اماں کو آ کہتی ہے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا اگلے گھر میں، کہ مجھے بھی سسرال میں رہنا پڑا، میں بھی بندے کے ساتھ نہیں جا سکی، اور میرے ساتھ بھی سب کچھ وہی ہوا جو زبیدہ بھابی کے ساتھ ہوا۔ تو میں اب سوچتی ہوں کہ ہم نے زبیدہ بھابی کے ساتھ بڑا ظلم کیا، بڑی تکلیفیں ان کو دیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہی سیم ٹو سیم چیزیں میرے سامنے آئیں۔ تو یہ بھی سیکھیں ذرا کہ جب آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کریں تو وہ آپ کی اپنی بیٹی کے سامنے آ سکتی ہے، آپ کی اپنی بیٹی کی بیٹی کے سامنے آ سکتی ہے، کہیں نہ کہیں آ سکتی ہے، کہیں بھی نہیں آئے گی، اور آپ سمجھیں گے میں بچ گیا، شکر الحمدللہ، تو آخرت میں آپ کی تون پکڑی جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہی پکڑی جاتی ہے کسی نہ کسی صورت میں، اور وہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے تے عذاب کیوں آیا ہے، میرے تے آزمائش کیوں آئی ہے، میرے تے مشکل کیوں آئی ہے، میرے تے اللہ کا فضل کیوں نہیں، میرے تے اللہ کی برکت کیوں نہیں۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی برکت لینے کے لیے انسان کو انسانوں کے ساتھ اچھا ہونا پڑتا ہے، صرف حقوق اللہ نہیں پورے کرنے پڑتے، حقوق العباد بھی کرنے پڑتے ہیں، یہ بات سمجھیں۔ اب پردیس ڈرامے پہ آئیں تو وہ جو بہن ہے جس کا بیاہ ہوا ہے، وہ درمیان سے وہ مانگ نکالنے والے
चुड्डू के साथ, वो जो आ जाती है हर दूसरे हफ्ते पैसे मंगने, आ जा पूरे ड्रामे में आ जाती थी, ठीक है। कोई गल नहीं होंदी सी ते हर हफ्ते ਨੂੰ शाम ਨੂੰ 7 ਵਜੇ पहुंची होंदी सी, अम्मा पैसे दे दो ज़रा, बंदे ਨੂੰ चाहिए। तो वो अब वो सारा देवर भी ले गई अम्मा का, हर चीज़ ले गई अम्मा की। तो वो जो थी है ना, अब देखिए ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि वो उसकी बेटी का रिश्ता लेके आएंगे और उसकी भी नीयत क्या होगी। नीयत ये पीछे दिखाई गई जो कि होती है माशरे में कि भाईजान सारी उम्र बाहर पैसे कमा के आए हैं, जोड़ के आए हैं, मिडिल ईस्ट में बेचारा मजदूरियाँ करके आया है, यार खुदा का खौफ करो। तो वो अपनी बेटी को, जो एक ही उनकी बेटी है, उसको लाखों का जहेज देंगे। यानी कि अभी तक अपने भाई के गोश्त खाने से नहीं बाज आ रहे, कि अभी तक उसके पैसे पे नज़र आ कि जो पैसा उसका कहीं रह गया उसके पास बचा हुआ वो भी हमारे पास ही आ जाए जहेज की सूरत में। तो मुझे अब ज़रा आप लोग बताएं, ज़रा मेरी आंखों में देख के बताएं कि हमारे माशरे में हम लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते, या आप नहीं करते तो इस तरह के लोग हैं नहीं जो अपने बहन भाइयों के साथ ये करते हैं, दूसरे को तो छोड़ें। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि अखें खोल के रखा करो, जो आपके साथ सगा है ठीक है, नहीं सगा तो वो भैन भरा भी नहीं। मेरी तो ये फिलॉसफी है, ठीक है, मेरी फिलॉसफी है, ना भैन ना भरा ना कुछ भी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਛੋਟਾ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਸ਼ਕਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵਾਈਟ ਚਿਪਕਲੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਬਿਸਤਰ ਤੋੜਿਆ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ, ਖਾਲਾ ਸੱਸ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ੁਬੈਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਰੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ गए। तो उसकी बेटी ने कहा कि भाई अभी बड़े हिस्से बांट रहे हो, तो दादी की खिदमत करने में तो किसी ने हिस्सा नहीं डाला था, एक बात। दूसरी बात, जुबैदा साहबा सारी उम्र खिदमत करती थी, तो उसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट फैमिली में बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्यों बिगड़ जाते हैं? क्योंकि आपका बाप सर पे नहीं है, सबसे पहली बात। जिसका बाप सर पे नहीं होता, बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यतीम हो उनके भी होते हैं, लेकिन जो जिनका बाप बाहर होता है ना, बाहर से पैसे आते हैं, उनके ज़्यादा होते हैं। तो उसमें बच्चों का कसूर नहीं होता, ये माशरा कर देता है। माशरा कौन? वो आपका सगा चाचा, जो सगा चाचा, सगी चाची, ठीक है। दादी जो सी लेटी हुई थी, वो दादी की हरकतें पहले देखते थे कि दादी पहले क्या करती थी माँ के साथ। बच्चे देखते हैं कि माँ के साथ क्या सलूक करती थी, डबल स्टैंडर्ड देखते हैं बच्चे, मुनाफकत देखते हैं। तो वो देख के जब बड़े होते हैं तो वो, अब उसकी बेटी आगे से जवाब देती है अपनी चाची को, तो चाची कहती है तुम बदतमीज़ हो, ठीक है। उसका बेटा बिगड़ गया तो उनका बेटा अच्छा निकला क्योंकि उनके मियाँ बीवी सर पे थे, तो वो चाची कहती है ये बदतमीज़ बच्चे, तो वो कहती है तुम्हारे होंगे बदतमीज़ बच्चे। तो वो बेचारे बदतमीज़ बच्चे बेचारे मासूम होते हैं जो बदतमीज़ हो जाते हैं। वो उनको ज़ुबान क्यों मिलती है? बड़ों को तरफ देख के। जब बड़े उनके सामने सारी उम्र चवलें मारते हैं ना, तो फिर बच्चे भी ऑटोमेटिक मारते हैं। इनमें कसूर बड़ों का होता है, बच्चों की बदतमीज़ी में भी बड़ों का कसूर होता है। वही चाचा चाची उनको बदतमीज़ बनाने में 100% उनका हाथ होता है, और बाद में कहते हैं बदतमीज़ भतीजा, बदतमीज़ भतीजी। तो कहने का मकसद फिर वही आ गया कि मुखलस आपके साथ जब नहीं है तो आपने सारी उम्र किस लिए वहाँ पे लगा दी। तो मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसी बहुत सी फैमिलियाँ जाता हूँ जहाँ पे जानता हूँ, लिटरली मैं अभी मिसालें भी दूंगा, कि जहाँ पे भाई ने सारी उम्र बाहर लगा दी। पीछे कौन कौन था? बीवी, बच्चे उनके, वो तो थे, चाचा चाची यानी कि भाई भाभी, फिर उसकी अम्मा, फिर उसके भाई, मतलब पूरा फैमिली। जिस तरह ये ड्रामे में है, इसी तरीके से इस ड्रामे में क्या दिखाया गया कि एक पीछे दादी है जो कि बेड पे है, ठीक है, और उसके अलावा एक चाचा चाची है जो कि कामचोर और एक दुकान डाली हुई है और भाई के पैसे खा रहे हैं, उसके अलावा बीवी बच्चे। तो उस सूरत में एक हकीकत मैं बता रहा हूँ, बच्चे आपके बाप के साथ वो फ्रैंकनेस नहीं होती, और बाप को उस सूरत में गुस्सा करने का या बच्चे बिगड़ जाएं या कुछ कहने का कोई राइट नहीं है। क्योंकि उसने, बाप को इसलिए राइट नहीं, मैं बताता हूँ, क्योंकि बाप ने चूज़ किया वो ज़िंदगी कि मैंने सबको पालना है, अपनी बहनों को पालना, भाइयों को पालना, ठीक है, दैट्स ओके, भाई आपकी जिम्मेदारी है। मुझे पता है मेरे से बहुत लोग इख्तलाफ करेंगे कि तेनों की पता मजबूरियाँ होंदियां ने, तू तो बच्चे हैं, तेनों की पता, ठीक है, साढ़े अगर ना जाते तो की होना सी, किस तरह पलना सी। लेकिन मेरी एक अपनी राय है, मैं दे सकता हूँ कि मैं ही समझता हूँ कि उसकी बहन ने, वो जो छोटी बहन है, उसने आके कहा कि अम्मी हमने मजबूरी में भाई को दे के बाहर भेजा और हम लोग आज फिर भी तंगी में और सारे मसले। तो मेरी वो सहेली थी, उन्होंने जो था यहाँ पे तंगी काटी, लेकिन यहीं पे फिर मेहनत मुशक्क़त करके तो अपने हालात बेहतर कर लिए।
تو بات یہ ہے کہ کوئی بھوکا نہیں مرتا. آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اور باہر بھی کر سکتے ہیں, لیکن سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے بیوی بچے آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں تو جائیں باہر. اگر آپ کے بیوی بچے نہیں جا سکتے, بیوی بچوں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ رہنا, فیملی ہوتی ہے. بیوی بچوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 35 سال باہر رہو, سال بعد آؤ بچہ کر کے چل جاؤ تو آخری 15 سال آؤ ہی نا. یہ بیوی بچے نہیں ہوتے. اس طرح کرنا تو شادیاں نہ کریں, ظلم نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ لوگ پھر ویسے تو ہر چیز میں اسلامی بنتے ہیں دنیا. 3 مہینے بیوی سے الگ نہیں رہنا, 3 مہینے سے زیادہ چاہیے. یہاں پہ آپ جو تھے سالوں سال رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر بعد میں کہیں کہ بیوی غلط ہے. تو بات پھر وہی آ گئی کہ پردیس ڈرامہ ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت ہے جو مختلف پہلوؤں سے دکھائی جا رہی ہے, لیکن جو سیکھنے والا ہے وہ سیکھ سکتا ہے. جس طرح میں نے ایک بات بتائی کہ اگر آپ کا چھوٹا بھائی اس طرح کا تو آپ نے اسے معاف نہیں کرنا, نہیں کرنا معاف. فارمیلٹی نہیں کرنی, اسے چائے پہ نہیں بلانا, اسے گھر نہیں بلانا, وارنا, چھٹی کرائیں اسے. نہیں ہے مخلص بھائی نہیں ہے آپ کا. اور اگر آپ نے باہر نہیں جانا تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ بھی بات کریں گے, یہ بھی ضروری ہے. اگر آپ نے باہر نہیں جانا تو پھر کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے اس ملک میں زندگی گزارنی ہے, یہ بات میں کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے میں یہ بات کر لوں, مجھے بات یاد آئی کہ وہ بیٹا اور بیٹی اس کے جو تھے, تو جب باپ آتا ہے تو گھر پہ اور کھنگ رہا ہوتا ہے بیچارہ, بیمار آتا ہے تو وہ لیٹا ہوتا ہے, تو بیٹی آتی یونیورسٹی سے تو ماں کہتی باپ آیا. وہ کہتی کیا, کون, باپ آیا. تو وہ بڑی جس طرح سے سہمی ہوئی اور عجیب کنفیوز اور نروس ہو کے باپ کے پاس جاتی ہے. اسے پتہ بھی نہیں کس طرح ملنا ہے, اور باپ کہتا ہے میرے پاس, اور وہ پاس نہیں جاتی, کہتی ہے اچھا میں جا رہی ہوں. تو یہ تو ہونا ہے, کیونکہ باپ ایز اے مہمان, دیکھیں مہمان کیا ہے, مطلب آپ کی ایون خالہ چاچو بھی اگر کوئی فرض کریں 5 سال بعد ملیں تو آپ ان سے جھجک کے ملیں گے, اور اگر آپ سے وہ روز ملیں تو آپ ان سے فرینکنس ہوگی. باپ نام سے نہیں صرف ہو جاتا کہ باپ ہو گئے, باپ نے ٹائم بھی دینا ہے. باپ نے ایک اپنی زندگی, صرف یہ نہیں کہ وہاں سے 10 روپے بھیج دینے ہیں. باپ کا رشتہ تب ہوگا جب باپ بنے گا, جب باپ بچپن باپ کے ساتھ گزرا, جوانی گزری, باپ نے تربیت کی. جب باپ سا ہی نہیں تو باپ تو پھر وہ بچے اس طرح ہی, وہ بیٹا آیا باہر سے تو وہ اس نے کہا وہ تمہارے بابا ہیں. کہتے کون, بابا کون, بابا ہیں, وہ کیوں آئے ہیں, وہ کہتے وہ کیوں آئے ہیں, اب کیا ضرورت تھی. تو بیٹی کہتی ہے کہ وہ اب خود بیمار ہو گئے ہیں تو ماں سے خدمت کرانے آ گئے ہیں. اب بڑا تلخ جواب ہے, غلط ہے لیکن حقیقت ہے کہ مطلب اب خود بیمار ہو گئے ہیں تو ماں سے خدمت کرانے آ گئے ہیں, ساری عمر وہاں کماتے رہے ہیں. ہاں جی, تو کیا بنا لیا, گھر بنا لیا, کیا ہو گیا, بچے تو بگڑ گئے, اور آپ کا فیملی ٹائم گیا, ویلیو گئی, اور جو گزرا وقت وہ واپس نہیں آیا. اور یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر وہ نہ جاتا تو یہاں پہ نہیں تھا ہونا. یہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں. اور میں پھر کہتا ہوں کہ جائیں باہر, شوق سے جائیں, لیکن بیوی بچوں کو لے کے جانے والی صورتحال میں, ادروائز نہیں جائیں. ٹھیک ہے, اب پھر کہیں گے یہاں کیا کریں, یہ جو بات ہے نا کہ یہاں کیا کریں, یہ اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ میں کروں گا ماضی, حال اور مستقبل والی, کہ پہلی بات تو یہ کہ ہماری پرائورٹیز ہی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. لائف جو تھی وہ ایک دفعہ ملی ہے اتنی سی, اس کے بعد آفٹر لائف, یہ جو لائف ہے اتنی سی, یہ آپ لوگ ضائع کر دیتے ہیں فیوچر کا سوچ کے یا ماضی میں رہ کے. حال میں رہنا ہوتا ہے. میں نے بتایا خدا بھی کہتا ہے کس طریقے سے, کہ خدا کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس 1 دن کی روٹی موجود ہے نا, 1 دن کی کھانا موجود ہے, یعنی کھا سکتے ہو, تو تم کل کی فکر نہ کرو اور اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھو کہ تمہارے پاس کھانا موجود ہے, کل کی فکر نہ کرو. لیکن ہم لوگ یہ نہیں نہ کرتے. ہم لوگوں نے, کیونکہ وہ زندگی بھی کچھ ایسی بن گئی, حکومتوں نے بھی بنا دی, بلوں کی فکر, روٹی کی فکر, کالج اسکول یونیورسٹی کی فیسوں کی فکر, سب چیز, پھر آگے ترقی کی فکر, پھر خواہشات بڑھتی جانا. لیکن اس ملک میں تو غربت اتنی زیادہ ہے کہ بیسک نیڈس پوری نہیں ہوتی. میں مانتا ہوں, میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن ہم لوگ, میں وہ لوگ بھی جانتا ہوں, میں ایسے بندے سے بھی ملا ہوں, ایک اس کی دکان ہے جس سے میں نے پوچھا کہ تمہاری دن کی سیل کتنی ہے, تو کہتا ہے میری دن کی سیل 7 لاکھ روپے ہے. لیکن وہ بچوں کے ساتھ کبھی سیر پہ نہیں گیا, کبھی بچوں کو برگر کھلانے نہیں لے کے گیا, کیونکہ وہ 7 دن صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دکان پہ ٹائم دیتا ہے, اور وہ اس کے گندے کپڑے ہوتے ہیں, اور اس کی کوئی زندگی نہیں ہے, کوئی لائف نہیں ہے, بچوں کو وہ بھی ٹائم نہیں دیتا. تو پھر وہی بات ہے, پیسے تو اس کے پاس بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو اصل لائف وہ گزار رہا ہے جس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں, لیکن وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کر رہا ہے.
اور اب آپ کہیں گے جی پھر کریں کیا، پھر مطلب کہ مجبوری ہے یہ وہ. تو بات یہ کہ یہ 2021 جا رہا ہے. تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ملک میں ہمارے مسئلہ ہے کیوں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں نا اویئرنیس کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے بہت مار کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج میں کلیئر کروں گا پردیش ڈرامے کے حوالے سے. اچھا، ابھی میں ایک فوڈ پانڈا کا رائڈر آیا، تو فوڈ پانڈا کے رائڈر بیچارے غریب ہوتے ہیں، تو اس کو میں نے جب پیسے دیے تو میں نے اسے کہا کہ کیا کرتے ہو. میں نے سے پوچھا اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہو کہ یہی کرتے ہو. تو کہتا ہے کہ میں 10 گھنٹے جاب کرتا ہوں اور اس کے بعد 5 گھنٹے فوڈ پانڈا پہ ڈلیوری کرتا ہوں، یعنی کہ 15 گھنٹے میں دن میں کام کرتا ہوں 7 دن. تو میں نے کہا اچھا 5 گھنٹے کر کے تو پورے مہینے میں کتنا کما لیتے ہو. تو کہتا 10-12 ہزار روپے. کہتا ہے اگر میں 12 گھنٹے روز فوڈ پانڈا پہ رائڈنگ پہ کروں تو میں 24-25 ہزار روپے کما لوں، لیکن میں چونکہ 5 گھنٹے کرتا ہوں تو میں 12 ہزار کما لیتا ہوں. پارٹ ٹائم ہے، 10 گھنٹے میں دوسری جاب کرتا ہوں، 5 گھنٹے یہ کرتا ہوں، اور گھر بالکل رات کو جاتا ہوں، مطلب 2, 2:30-3 بجے تک، اور صبح اٹھ کے پھر کام پہ، اور 7 دن اس طرح ہی. کیوں؟ مجبوری ہے، پیسے نہیں. تو اب وہ ظاہری بات ہے اس بندے کو باہر کوئی کسی مڈل ایسٹ میں نوکری ملے گی تو وہ جائے گا، وہ کہے گا کہ وہاں سے چلو کما لوں. پھر کیا ہوتا ہے، بندہ جب سوچ کے جاتا ہے نا کہ میں جاؤں گا اور حالات بہتر کر کے آ جاؤں گا، پھر یہاں کوئی کاروبار کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا. آپ پھنس جاتے ہیں وہاں جا کے. یا یہ سوچ کے جاتا ہے کہ جو مزدوری کرنے جاتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو کارپوریٹ سیکٹر پہ جاب کرتے ہیں، جو بیوی بچے ساتھ رکھتے ہیں، وہ اپنے پہ نہ لیں. جو مزدوری کرنے جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بیوی بچوں کو کبھی نہ کبھی لے جاؤں گا، یا کبھی وہاں سے آگے کینیڈا نکل جاؤں گا تو بیوی بچوں کو بلا لوں گا. ایسا نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا، ریئر ہوتا. تو وہ پھنس جاتے ہیں اس بھنور میں، اور پھر وہ دن گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں لگتا. جس طرح ڈرامے میں دکھایا نا 7 سال بعد 10 سال بعد، اسی طریقے سے دن گزرتے جاتے ہیں اور زندگی گزر جاتی ہے. آپ کے بچے بڑے ہوئے تھے، بچیوں کی شادی کی عمر آ جاتی ہے، اور آپ بوڑھے ہو کے واپس آ جاتے ہیں. تو میں ایک بات بتاؤں، میرا زندگی کا تجربہ ہے. جب آپ ایک چیز پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں نا کہ اس کو نہ چھوڑیں، ہمارے معاشرے کی ایک عادت ہے کہ اس کو 15 ہزار کی نوکری ملی ہو نا تو وہ کبھی بھی سٹیپ نہیں لے گا، اس کو نہیں چھوڑے گا تب تک جب تک اس کو 16 یا 17 کی نہیں مل جائے گی. مطلب وہ تنگی سے زندگی گزار لے گا ساری، لیکن وہ ہمت کرنے سے، سٹیپ لینے سے ڈرے گا، کوئی بھی سٹیپ. تو یہ ہوتا ہے. اس وجہ سے ہماری کمپنیاں بھی منوپلی کرتی ہیں، تنخواہیں دیتی ہیں. لیکن میں نے جو آج آپ کو بڑی ضروری بات کرنی، پہلے بھی کر چکا ہوں، یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگ کوئی بھی آواز اٹھا سکے، یا کوئی بندہ بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے شیئر کر دے. تو یہ جو ہمارے آج کل خان صاحب وزیر اعظم، یہ دیکھ لیں، کیونکہ میں خان صاحب کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، اور کسی کے حق میں بھی نہیں ہوں. جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو برا ہے وہ برا ہے. جس کی نیت اچھی ہے وہ نیت وہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے. میں یہاں بیٹھا کسی کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اب ظاہری بات ہے وہ اس ٹائم ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، تو کوئی بھی ہوگا، وہ نواز شریف ہوتا ہے، میں اس کو بھی کہتا کہ بھئی ہر ملک میں یہ زیادتی ختم کریں. ہر ملک میں ایک اصول ہے، آورلی، منتھلی، ویکلی ویج، یعنی کہ تنخواہ کا. یہاں پہ بھی ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں. اور یہاں پہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا، کہ میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ مہینے میں ایک بندے کو کم از کم اتنی تنخواہ کمپنی نے دینی ہے، یا 1 گھنٹے میں اتنی دینی ہے، 1 ہفتے میں اتنی دینی ہے. یعنی کہ انہوں نے ایک سیٹ کیا ہے معیار. ہر ملک نے، کینیڈا، آسٹریلیا کی آپ لوگ کیا ریس کرنی ہے، آپ لوگوں نے کہتے ہیں نا ہم ان سے اوپر ہیں، پاکستان زندہ باد. یہاں پہ جو قانون ہے نا اس کے مطابق میں آپ کو آج ایک بات بڑی شیئر کروں. 20,000 روپیہ حکومت نے فکس کیا ہوا ہے کہ 20,000 سے نیچے آپ نے تنخواہ نہیں دینی کسی کو بھی، کہیں پہ بھی، کسی اسکول میں، کسی ورکر میں، کسی سیلز مین، کہیں بھی. یعنی کہ میں کہیں بھی نوکری لینے جاتا ہوں، مجھے 20,000 تنخواہ کم از کم ملنی چاہیے. یہاں پہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑی بیکری ہے، تہذیب بیکری، مطلب ٹاپ کلاس، کروڑوں اربوں روپیہ کماتے ہیں. وہ اپنے ویٹروں کو کروڑوں اربوں روپیہ کماتے ہیں. ویٹروں کو، جو ان کے سیلز مین ہیں، تنخواہ 20,000 نہیں دیتے، اور وہ تنخواہ اس لیے کیش میں دیتے ہیں تاکہ بینک سے نہ جائے اور حکومت کو نہ پتہ لگے. تو مقصد کہنا کہ یہ میں نے مثال اس لیے دی. اس طرح امتیاز سپر سٹور ہے، اس نے 300 ارب روپے کا ریونیو کیا ہے، وہ بھی اس طرح کرتا ہے. تو اسکولوں میں ٹیچر 8 سے 10,000 روپیہ بمشکل نارمل اسکولوں میں تنخواہ لیتے ہیں. اور دور کیا ہے 2021، جہاں 8-10 ہزار روپیہ میرے مطابق 3 سے 4 دن کا خرچہ ہے. مہنگائی چیک کریں، نہیں مہنگائی تو پھر بندے نے کیا کرنا ہے، پھر پارٹ ٹائم کرنا ہے. ٹھیک ہے،
تو اچھا میرے پہ کوئی لوگ بات کہیں گے کہ 3-4 دن نہیں ہے، یہ میں زیادہ بات کر رہا ہوں. میں نے اپنے حساب سے کہا ہے ٹھیک ہے اس کو 10 دن کر لیں، لیکن مہینے کا خرچہ تو نہیں نا مجھے بتائیں. تو حکومت نے بھی 20 سیٹ کی ہے، حالانکہ میں 20 بھی کم سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم کم از کم اگر روٹی کھانے کے لیے حکومت کو کم از کم جو تنخواہ سیٹ کرنی چاہیے نا، وہ کم از کم 40,000 روپے ہونی چاہیے، کم از کم، جس میں کہہ لیں سیک کے روٹی کھانی 40,000. لیکن نہیں ہے. تو وہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کمپنیز کو باؤنڈ کرنا ہوتا ہے، ریگولرائز کرنا ہوتا ہے، امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے لا گورنمنٹ نے کہ تم نے اپنے ورکر کو اتنی تنخواہ دینی ہے تو دو، نہیں تو کمپنی بند کرو. باہر کے ملکوں میں یہ قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے. یہ ہم مسلم ہیں نا، یہاں پہ قانون تو بن کے امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اور وہاں سے بھی باہر سے گورے آ کے اپنی یہاں ملٹی نیشنل کمپنیز ڈالتے ہیں اور وہ ہمیں وہ بھی چارتے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ نا وہ بیچارے پڑھ کے انجینئر ملٹی نیشنل کمپنی میں 70-80 ہزار تنخواہ پہ لگ جائے نا کوئی 90,000 پہ، تو سمجھتا بڑا تیر مارا. حالانکہ وہ کتنا بنتا ہے $600. اور وہاں پہ وہی کمپنی جو تھی یہ $5,000 دے رہی ہوتی، 5,000 دیتی مہینے کا. اور یہاں پہ $600 دے کے تو ہم لوگ جو ہیں نا وہ پھولے نہیں سماتے، اوئے ہوئے ساڑھے گھر ہوں گوشت پکے گا، ہوں کدو ختم. ہم لوگ بیوقوفی میں ہیں. لیکن یہ ہماری عوام کی بھی کیا کرے، حکومت نے کرنا. اب خان صاحب کو آئے 3 سال ہو گئے، انہوں نے کہا تھا میں یہ چیزیں ختم کروں گا، غریب کو غریب، امیر کو امیر میں فرق نہیں ہوگا، چھوٹا چور بڑا چور نہیں ہوگا، جو بڑوں سے ٹیکس لوں گا چھوٹوں سے نہیں لوں گا. لیکن میں آپ کو ابھی آج اندر کی بات بتاؤں، چھوٹوں سے جتنا ٹیکس لیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ، بڑوں سے کچھ بھی نہیں ہے. اصل ٹیکس چھوٹوں سے لیا جا رہا ہے. ہم جیسے ہر چھوٹی سی چیز میں GST جنرل سیلز ٹیکس، ٹھیک ہے، پیٹرول پہ ٹیکس، ہر چیز پہ ٹیکس. تو پھر وہی بات ہے، میں حکومت کے خلاف نہیں ہوں، شاید ان کو نہیں پتہ، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں ویڈیو شیئر کر دیں، ان کو کہیں ریگولرائز کرائیں قانون. کہ جس طرح اب یہ بیکری کی میں نے مثال دی، تہذیب بیکری، یہ فوڈ پانڈا کی مثال دی. وہ بندہ جو تھا کہتا ہے میں جو تھا نا روزانہ شام کو 5-6 گھنٹے یہ فوڈ پانڈا کی رائڈنگ کرتا ہوں یہ نوکری سے واپس آ کے، اور پھر جا کے میں 10-12 ہزار کماتا ہوں. تو میں نے اسے بتایا، میں نے کہا تمہارے مالک فوڈ پانڈا کے تو کروڑوں اربوں روپے کا ریونیو کر رہے ہیں، وہ تو ٹاپ پہ جا رہے ہیں. وہ بیچارہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مالک جو سے اپنے کوٹھیوں میں سو رہے ہیں AC لگا کے، اور ان کا ریونیو بڑھتا جا رہا ہے. کون کہے گا کہ بھائی تم نے کمپنی ڈالی، اس ملک سے پیسہ کما رہے ہو، کھا رہے ہو، تو لوگوں کو جو محنت کر رہے ہیں، تمہاری کمپنیاں چلا رہے ہیں، جو تمہارا ریونیو بنا رہے ہیں، ان کو تنخواہ تو اتنی دو جس پہ وہ روٹی کھا سکیں. تو دنیا میں ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارا حق نہیں، اس کی مرضی جتنی دے دے اس کا شکر ہے، اس کا حق ہے، آپ کا حق ہے. آپ کو آئیڈیا نہیں، حکومت کو آئیڈیا نہیں. اب جس طرح یہ گاڑیاں اتنی مہنگی کر دی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا، یہ میں پردیش ڈرامے سے اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو کبھی بھی پتی کا ڈبہ لینے جائیں تو 20 روپے مہنگا ہوگا، ٹھیک ہے، ہر تھوڑے دن بعد 10 روپے بعد 20 روپے مہنگا ہوگا. تو کیا کہیں گے حکومت بھی اور سب کمپنی والے بھی کہ ہم غریب اتنے ہو گئے ہیں، ڈالر مہنگا ہو گیا تھا، ہمارے گھر روٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے، ڈالر پہ ڈالتے ہیں نا، ڈالر مہنگا ہو گیا، 160 تھا 165 ہو گیا، چیز مہنگی ہو گئی. جب ڈالر 160 سے 150 پہ آ گیا، چیز سستی ہوتی. کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا کہ چیز کا ریٹ اوپر جاتا ہے، کبھی چیز کا نیچے واپس آیا؟ کسی پتی کا ڈبے کا ریٹ 100 سے 110 پہ جو گیا کبھی 90 پہ آئے گا؟ بے شک ڈالر سستا ہو جائے، نہیں آئے گا. یہ لوٹتے ہیں، یہ مافیاز ہیں، اور ان کو کنٹرول کس نے کرنا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ نے. گورنمنٹ نہیں کرتی، کیونکہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ خود ہی بولی بن کے بیٹھی ہوتی ہے. یا تو بولی بن کے بیٹھی ہوتی ہے یا ان سے لے رہی ہوتی ہے پیسے. ان سے ویسے 2-4 کروڑ حکومت لے کے چپ کر جاتی ہے. یہ پہلے جو ان سے بگ مافیا کار کا تھا، 3 کاریں تھیں سوزوکی ٹویوٹا ہونڈا، تو انہوں نے وہ حکومت کو پیسے کھلاتے تھے، صاف سی بات. اور وہ چپ کر کے بیٹھے تھے، کوئی کمپنی نہیں تھی آتی، اور اس کی وجہ سے کمپٹیشن نہیں تھا، اور گاڑیاں کچرا گاڑیاں بنا کے دے، اور اپنے ورکروں کو 10-15 ہزار تنخواہ، اور جو انجینئر ہے، جو مکینیکل انجینئر، اس کو 25,000 تنخواہ. اب ایک بندہ ٹاپ کر کے فرسٹ پوزیشن لے کے 25,000 تنخواہ لے کے انجینئر بنے گا، اس کو 25,000 تنخواہ دے گا، وہ خود رکشے میں آ جا رہا ہے، تو اس کی کیا زندگی ہوگی؟ اس نے پھر کہنا میں پردیس ہی جاؤں. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جو ہماری پڑھی لکھی کلاس ہے نا، جس طرح اچھی یونیورسٹیوں سے اچھے انجینئر پڑھتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، وہ جاتے وہ بھی باہر ہیں، ان کا بھی ادھر کوئی حال نہیں. وہ جاتے ہیں، آئلٹس کرتے ہیں، بینڈ شینڈ لیتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، 10 لاکھ فیس جمع کراتے ہیں، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، جہاں پہ بھی UK میں، وہاں پہ پڑھنے چل جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے پڑھائی کرتے ہیں، پھر جاب ورک پرمٹ لیتے ہیں، پھر وہاں سے PR لے کے، اور جو بھی سر. اور جو ظاہری بات ہے وہ تھوڑا کم پڑھا لکھا ہے، اور وہ کم پڑھے لکھے کا بھی قصور نہیں ہے، وہ انڈر پریویلیج لوگ ہیں، ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، وہ مسئلے ہیں، وہ گاؤں میں ہیں یا جیسے بھی شہروں میں بھی. تو وہ لوگ جو ہیں
نہیں جا سکتے اسٹوڈنٹ ویزے پہ باہر, وہ نہیں آئلٹس کر سکتے, ظاہری بات ہے سب لوگ نہیں پڑھ سکتے بھائی, ایک جیسے نہیں ہو سکتے, ان کا قصور نہیں ہے. وہ لوگ پھر مڈل ایسٹ جاتے ہیں شادیاں کر کے. میرے اپنے کئی رشتے دار ہیں جو اس ٹائم بھی مڈل ایسٹ میں ایک گاؤں سے فرق کر گیا ہوا ہے, تو اس کی بیوی بچے پیچھے ہوتے ہیں. تو وہ ان کی بیوی بچوں کی کیا لائف ہے, وہی لائف ہے جو پچھلوں نے گزار دی, اگلوں نے بھی وہی گزار دینی, بیویاں بیوہ اور بچے یتیم. میری بات کو کوئی لوگ سخت لیں تو لیں, لیکن حقیقت ہے, اس کو اور کیا کہیں گے. اب پھر وہی بات آ جاتی ہے, پھر کریں کیا. کرنے کو بہت کچھ ہے, کرنے کو بہت کچھ ہے, لیکن اگر آپ اللہ پہ یقین رکھیں, توکل رکھیں, پہلے تو خدا پہ یقین رکھیں نا. خدا پہ یقین سے کیا مراد ہے کہ اب دیکھیں وہ جو اس کی والدہ ہے وہ بہت زوم میں تھی, میرا بیٹا باہر گیا ہے, فریج لی ہے, ٹیلیں لی ہیں, اچھی بات ہے, لیکن بہت تکبر میں تھی. اس کی بیوی کو ہر ٹائم ذلیل کرتی تھی اور اپنی بھانجی کو کچھ نہیں تھی کہتی. اور جب وہ بیڈ پہ گئی تو اس کی بیوی کی تعریفیں کرنی شروع ہو گئی اور اپنی بھانجی کی بات تعریفیں کرنی شروع ہو گئی, کیونکہ اب اس کو اس کی ضرورت تھی, اب اس کو اس کی ضرورت تھی, تو اس کو عقل آ گئی. تو انسان کے پاس جب طاقت نہیں ہوتی, جب بے بس ہوتا ہے تو اس کو عقل بھی آ جاتی. جب انسان طاقت میں ہوتا ہے تو اس کو اس کے ہوش کھوئے ہوتے ہیں. تو خدا تعالیٰ کا فضل اور برکت اور توکل بڑا ضروری, اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. اور سب سے میں آپ کو آج بتا دوں, اب ہم لوگ کئی چیزوں کو پرائورٹائز نہیں کرتے. لائف میں پرائورٹائز رکھیں. اگر چیزوں میں پرائورٹائز رکھنی, سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی خوراک اور ہیلتھ ہے. خوراک اور ہیلتھ نہیں رکھتے لوگ. لوگ جو ہے نا وہ موبائل اچھا رکھ لیں گے لیکن ساری عمر کھانا اچھا نہیں کھائیں گے. میں نے ایسے لوگ جانے. پھر آپ کی پرائورٹائز ہے آپ کی فیملی ہے. فیملی ٹائم ہے, یہ ویلیو کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف کام پیسے ہی کمانا ہے. اور پھر کبھی بھی ڈریں نہ, جب اللہ پہ توکل کریں, کہ ایک نوکری پکڑ کے بیٹھے ہیں, پکڑ کے بیٹھے نہ رہیں. میں ایسے کئی بندوں کو جانتا ہوں کہ ایک میرا دوست ہے, تو اس کے والد صاحب نا, انہوں نے ساری عمر ایک ہی جگہ نوکری کی, 6,000 5,000 پہ شروع کی اور 30 سال نوکری کی اور 8-9 ہزار تک پہنچے. مطلب اندازہ لگائیں 5-6 ہزار پہ شروع کی یا 4 پہ کی ہوگی, اور ابھی اس ٹائم 8-9 ہزار پہ, معمولی نوکری, اور وہ غریب رہے ساری عمر. اب اس کا بیٹا جو تھا, وہ جس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ بیٹا ایک جگہ پہ کام کر رہا ہے. اب وہ اس کو اس جگہ پہ کام کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے, اور اس کو میں پچھلے 4 سال سے سمجھا رہا ہوں کہ چھوڑ دو. تو وہ آگے سے کہتا کیا کروں گا, مطلب کام اسے کئی مشورے دیے کہ یہ کر لو وہ کر لو, یا اس کو بھی ذہن میں آتے ہیں کہ یہ کر سکتا ہوں یہ کر سکتا ہوں, لیکن وہ آگے سے ہمیشہ یہ جواب دیتا ہے کہ جب وہ ہوگا تو اسے چھوڑوں گا. میری بات مجھے پتا ہے, میری بات کوئی نہیں سمجھے گا, کوئی نہیں مانے گا. وہ کہیں گے کہ ہاں اس طرح ہی ہوتا ہے, لیکن اس طرح پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ جب تک چھوڑیں گے نہیں اسے, آپ کو اگلا, یعنی کہ جب تک چھلانگ نہیں ماریں گے آپ کو تیرنا نہیں آئے گا. جب تک آپ اسے چھوڑیں گے نہیں آپ کو اگلا رستہ نظر نہیں آئے گا. جب آپ اسے چھوڑیں گے تو آپ کا ذہن بھی کام کرنا شروع ہو جائے گا, آپ کو مصیبت بھی پڑے گی, آپ لبیں گے کوئی حل, اور آپ جو ہے نا آگے جائیں گے. جب تک آپ اسے پکڑ کے بیٹھے رہیں گے نا تو آپ کو پتہ ہی لگے گا. تو وہ میں اسے کچھ دن پہلے ملا تو میں نے اسے کہا کہ یار میں تم اتنے عرصے سمجھا رہا ہوں, تو کتنی دیر ہو گئی تم یہاں کام کرتے؟ کہتا 10 سال. میں نے کہا 30 سال تمہارے ابو نے کام کیا, وہ 9,000 پہ پہنچے, تمہاری کتنی تنخواہ ہے؟ کہتا 10,000 12,000 ہو جاتی ہے سب کچھ کر کے. تو میں نے کہا تم 12,000 روپے تنخواہ لے رہے ہو, 10 سال ہو گئے تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے, اور تم کیوں نہیں چھوڑتے اسے؟ ٹھیک ہے, تم کیوں نہیں 15 پہ جاتے, کیوں نہیں 20 پہ جاتے؟ تو کہتا وہ جب ہوگا تو پھر میں نے کہا تم مجھے ایک بات بتاؤ, تم یہاں پہ جو کام کرتے ہو کتنی دیر کرتے ہو؟ کہتا صبح 10 سے رات 10. تو میں نے کہا جب تم سارا دن یہاں پہ لگا دیتے ہو تو تم کہیں ڈھونڈو گے کیسے, کہیں دیکھو گے کیسے, کہیں سوچو گے کیسے؟ تم رات گھر جاتے روٹی کھاتے ہو, بڈھی نہ سو جانا. ٹھیک ہے, اس طرح تو نہیں ہوگا. جب تک تم یہاں سے چھوڑو گے نہیں تمہیں اگلا رستہ نظر نہیں آئے گا. اس کو کہتے ہیں ایک تو خدا پہ توکل. سب سے پہلے جب آپ کو خدا پہ توکل ہوگا تو تبھی کریں گے نا کہ خدا مجھے بھوکا نہیں مارنے والا. دوسرا رسک لینا. جو لوگ ترقی کرتے ہیں وہ رسک لیتے ہیں, اور جس بندے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, وہ زیرو میں ہے, اس کو رسک لینے سے کیوں ڈرے؟ وہ اس کو رسک لینے سے نہیں ڈرنا چاہیے. میں اپنی زندگی میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں نے زندگی میں آج تک جو کیا ہے نا, میں کبھی بھی نہیں ڈرا کہ یار مجھے نقصان ہو جائے گا. مطلب میں کبھی بھی نہیں ڈرا. یقین کریں, ہوا یا نہیں ہوا میں نہیں ڈرا. ٹھیک ہے, اور مجھے لوگ بڑا مذاق اڑاتے تھے. اور یقین کریں خدا کے فضل سے, اللہ نظر بد سے بچائے, میں بہترین اچھی خاصی زندگی گزار رہا ہوں.
لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا میرا بڑی باتوں میں بڑی چیزوں میں، لیکن میرے پہ اللہ کا اتنا خاص فضل ہے کیونکہ مجھے اللہ پہ بہت توکل ہے، اور اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ میری ہر مشکل آسان کر دیتا ہے، اور ہر مشکل سے خدا مجھے نکال دیتا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ خدا کو ساتھ لے کے چلتا ہوں توکل کے ساتھ کہ ہو جائے گا، اور میں ڈرتا نہیں، ٹھیک ہے، اور میں فیصلے کرتا ہوں، سٹانس لیتا ہوں اسٹریٹ فارورڈلی جو حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ مطلب میں نے آپ کو جس طرح بتایا بھائی ہے تو وہ اس ڈرامے میں جس طرح دکھایا ہے، خدا کا شکر ہے میرا اس طرح کا بھائی نہیں، لیکن ایسے بھائی ہوں تو ان کو بھائی نہیں میں کہہ سکتا، ان کو کسائی کہنا چاہیے جو گوشت کاٹ، ٹھیک ہے، اور یقین کریں جو بچوں کو بچپن میں باپ کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ ایک یتیم بچوں سے پوچھیں، میرے باپ کی عمر 11 سال کا تھا میں، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اب وہی بات ہے کہ جس کا باپ ہے زندہ، وہی بات جس طرح ہم بعض اوقات اولاد کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ماں باپ ہیں تو آپ ان کی قدر کریں، بعد میں پچھتائیں گے آپ ان سے جنت کمائیں، آپ ان کی خدمت کریں، کیونکہ جن کے پاس ماں باپ نہیں ہیں ان کو آئیڈیا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو باپ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ جو بچپن ہے وہ دوبارہ نہیں آنا، جوانی ان کی اسکول لائف کالج لائف، تو بہت ریئر کیسز میں سیکریفائسز کر لیں، میں آپ کو کہتا ہوں کر لیں، لیکن ساری عمر کے لیے نہ کریں، لیکن ہوتا کیا ہے میرا تجزیہ ہے کہ ہماری قوم غربت کی وجہ سے اتنا ڈر جاتی ہے پیسے کی وجہ سے کہ وہ جب ایک بھنور میں پھنس جاتی ہے، دلدل میں پھنس جاتی ہے، یہ پردیس والے وہ اس سے نکل نہیں سکتے، کیونکہ ایک فرض کریں ایک بندہ ہے نا، اس کی فرض کریں مسقط میں یا دبئی میں چلیں کر لیں 80,000 روپے تنخواہ ہے، ڈلیوری والا ہے، اتنی ماہ کما لیتے ہیں 70-80,000، وہ اپنا خرچہ نکال کے پیچھے 50,000 بھیج دیتا، اچھا اب وہ 50,000 بھیج دیتا، اس کا گھر چل رہا ہے، اب وہ جو ہے نا نہ بیوی بچوں کو بلا سکتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا جاب کرتا ہے، وہاں پہ چھوٹی جاب کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ یہ سوچ کے یہ جاتا ہے کہ کبھی بلا لوں گا یا یہاں کاروبار کر لوں، اور نہ وہ پیسے جوڑ سکتا ہے، جوڑ اس لیے نہیں سکتا پیچھے والوں کے خرچے نکل ہی آتے ہیں، اور وہ بھیجتا ہے، ظاہری بات ہے گیا اس میں نیت سے ہوتا ہے، وہ اپنی سیونگ نہیں کر سکتا جو سوچ کے جاتا ہے کہ میں کل کو بزنس کر لوں گا، وہاں سے آگے نکل اس لیے نہیں سکتا کیونکہ وہ تو پھنسا اتنی جاب میں ہوتا ہے، اور اس جاب کو چھوڑ کے واپس ساری عمر اس لیے نہیں آ سکتا ہے کہ اس کو وقت گزرنے کا کیوں نہیں پتہ لگتا، حالانکہ تکلیف میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک لمحہ اسے نہیں ملتا، ذمہ داریوں سے فرصت نہیں ملتی، کیونکہ سارے لوگ پھر اس کو ایز اے منی میکنگ مشین سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے پیسے لیتے ہیں، بس اس سے اور کچھ بھی نہیں، بہن بھائی بھی اور سب بیوی بچے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، سب کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو نہیں ٹائم ملتا، اور وہ جب یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ کے جاؤں گا تو اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ 50,000 بھی گیا تو کیا کروں گا، لوگ بھی کہتے ہیں، میں بتایا مجھے کہا میں نے کئی ایسے اسٹیپ لیے، میں نے فرض کرے ایک کام چھوڑنا تھا تو کسی اور کام کرنے کے لیے، تو مجھے نا ایک بندے نے آ کہا کہ رانا صاحب تسی وہ کام جدوں ہوئے گا تو پھر اے چھڈیو، تسی پہلا اینوں چھڈ رہے ہو، وہ تو پتہ نہیں ہوندا کہ نہیں ہوندا، میں کہا نہ ہوئے اے چھڈاں گا تو ہو جائے گا، اے نہیں چھڈاں گا تو انج نہیں ہونا، تو کہندے یار رانا صاحب کی بیوقوفی کی گل کر رہے، میں کہ میں اتنے سارا دن ٹائم دے داں اس کام تے جڑا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو مینوں تو ویل ہی نہیں ملے گی دوسرے کام دے سوچنا یا وہ ہمت لانا، تو دوسری گل میں جدوں تک مصیبت مشکل چ نہیں پواں گا میں دوسرا کراں گا ہی نہیں، میں کہاں گا ٹھیک ہے لگی ہے روٹی آ رہی ہے بس، تو دوسری بات یہ کہ میں نے کہا میں ڈرتا اس لیے نہیں، صاف سی بات ہے کیونکہ میں یقین کریں آپ بلیو کریں کہ میں خدا پہ بڑا توکل کرتا ہوں، شکر ہے خدا کا کہ میں توکل کرتا ہوں خدا کا، یہ بھی شکر ہے کہ مجھے بڑا یقین ہوتا ہے کہ وہی خدا روٹی دے رہا ہے ساری عمر سے، اچھی دے رہا ہے، اسی نے آگے دینی ہے، اور میں نے جو بھی کرنا ہے وہ تو خدا نے مجھ سے کرانا ہے، خدا کہتے ہیں ذریعہ بناتا ہے، مجھ سے بھی ذریعہ خود ہی خدا نے بنانا ہے، تو وہ میرا کمال نہیں ہونا جو میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے کچھ بھی کرنا ہے وہ میرا کمال نہیں ہونا، میری تقدیر میں لکھا ہے بس ٹھیک ہے، اس لیے میں کر جاتا ہوں، ٹھیک ہے، کرنا میں نے لیکن اللہ کی مرضی ہونی تو ہونا ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے تو اس میں برکت ہی نہیں پڑنی، کر بھی لوں گا فضل ہی نہیں پڑنا، میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے گھر لاکھ روپیہ بھی آتا ہے ان کے گھر میں فضل نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوتی، اور ان کے لاکھ روپیہ جاتے نہیں پتہ لگتا، کوئی برکت نہیں ہوتی نا، اور بعض اوقات کسی گھر میں 50,000 آتا ہے اور وہ بڑی برکت پڑتی ہے، بڑا فضل پڑتا ہے، وہ برکت فضل لینا پڑتا ہے، اب جس طرح وہ بنتا ہے وہ ساس اس کی جو سی ہے وہ بڑے زوم میں تھی، لیکن جب وہ بستر سے لیٹی تو اس کو سب کچھ خیال آیا، تو خدا تعالیٰ کو ہم بھولے ہوتے ہیں نا، اصل تو خدا کا فضل چاہیے،
وہ سوچتی تھی بیٹا باہر جائے گا، میرے پاس پیسے آئیں گے، میں انجوائے کروں گی، میں یہ کروں گی، میں لوگوں کو شوخیاں ماروں. لیکن خدا کہتا کہ نہیں، میں ہوں، میرے سے آگے کوئی نہیں، میں ہی ہوں، میں ہی سب کچھ فیصلے کروں گا. مطلب کہنے کا یہ انسان پلاننگ کرتا ہے لیکن اصل پلانر خدا ہے. اب آپ کہیں گے یہ میں کیا بات کر رہا ہوں، میں کس طرف لے گیا ہوں، لیکن حقیقت ہے کہ ہم لوگ سب کچھ فیوچر 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 کے لیے کر جاتے ہیں. فیوچر بنانا، فیوچر بنانا، فیوچر بنانا، اور فیوچر کی پلاننگ کے چکر میں ہم لوگ اپنی اصل جو زندگی ہے حال میں وہ خراب کر دیتے ہیں. اور آپ کو ایک اور بات تو پہلے تو شاید فیوچر ہو کہ نہ ہو، مجھے نہیں پتہ، میں اس پہ نہیں، لیکن جو اب لائف جا رہی ہے نا، یہ حال والی لائف ہے، پریزنٹ والی، کہ یہ وقت ہے جو جیو، یہ جو وقت ہے جیو. کیونکہ کوئی پتہ نہیں کال نو ورلڈ وار 3 لگ جی، دنیا ختم ہوتی ہوئے، تمہیں کی پتہ، تھی کہو گے ایک ہی گل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت ہے. ٹھیک ہے، ویسے بھی انسان کو اپنا لائف کا کیا پتہ، لیکن ٹھیک ہے، فیوچر کا صرف ایک صورت میں سوچنا، آخرت کا. ویسے فیوچر کا سوچنا بیوقوفی ہے. ٹھیک ہے، میری لائف میں بیوقوفی ہے. لوگ فیوچر کے چکر میں اپنی حال خراب کر دیتے ہیں. سوچیں، میں نے نہیں کہا نہ سوچیں، لیکن اپنی بیوی بچوں کو داؤ پہ لگا کے نہ سوچیں. اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ ایسے بہن بھائی میری نظر میں بہت سے ہوتے ہیں جو یہ پردیس ڈرامے میں دکھائے گئے، جو بڑے بھائی سے ساری عمر لے کے کھاتے ہیں، ساری عمر اس سے اپنا حق سمجھ کے کھاتے ہیں، اس کا فرض سمجھ کے لیتے ہیں، اور جب اس بھائی کو ضرورت پڑتی ہے تو اسے کہتے ہیں تم کون تے میں کون. تو ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں تو ان کو چنڈی نہیں کر دینا چاہیے. مجھے بتائیں ذرا، چنڈو چنڈی کام ہے، میں ہوں تو خیر زیادہ کروں، میں تم چھوڑوں نا، سیدھی سی بات. لٹرلی میں کہوں اس کی تون پکڑ کے کہ بیٹا ادھر آ، ذرا ساری عمر تو نے کیا، میرا فرض تھا، چل ہوں کر، نہیں تو چھٹی کر پتر. چھٹی نہیں، بند کر دینا کمرے چ. بجائے آپ افسوس کریں، دکھ کریں. یہ میں کوئی مشورہ دے رہا ہوں، ہائے میرا بھائی کیسا نکلا، ہائے میں نے ساری عمر اس کا خیال کیا، میں اس کے ساتھ مخلص تھا، اس نے کیا کیا. نہ 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 نہ، یہ نہیں کرنا. یہ آپ کریں گے تو یہ تو ظلم اپنے بیوی بچوں سے کریں. آپ نے جتی لا لینی، سمجھ لیں، جو غلط کرے گا اس کو جتی. تو بہرحال معاشرے میں مسئلے بہت ہیں، اور سارے مسئلے جڑتے ہیں آ کے غربت کے ساتھ. اور ہمارے ملک میں خان صاحب کو یہ ویڈیو شیئر کر دیں کہ وہ کمپنیوں کو ریگولرائز کریں کہ وہ پے جو تھی ہے نا وہ اچھی کر دیں، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. 20,000 روپیہ لگا کے بھی 20 نہیں دیتے، 12,000 دیتے ہیں. چلے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں بڑی دنیا، تو مجھے کائنڈلی بتائیے گا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو 20,000 سے کم مل رہی ہے. تو چلیں یہ بتا دیں کہ نہیں بھی شیئر کرنا چاہتے لوگ کہ ہاں کسی کو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی 20 سے کم. اور مجھے بتائیں، چلیں یہ بتا دیں 20 میں گزارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس ملک میں. بتائیں، 20,000 کوئی تنخواہ ہے جو حکومت نے ریگولرائز کی ہے کہ اتنی ہی دو کم از کم؟ میرے حساب سے 40 کم از کم ہونی چاہیے روٹی کھانے کے لیے. اور بتائیں کہ انسان کی اس کے آگے آتی ہیں کہ نہیں آتی. آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوگا تو پھر آپ کہیں گے کہ میری بیٹی کا کیا قصور تھا. تو یہ آزمائشیں ہیں، یہ سارا کچھ. بہرحال انسان اپنی اعمال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، اور خود ہی وہ جو ہے نا وہاں تک اپنے آپ کو لے کے جاتا ہے، پہنچاتا ہے. اب یہ پردیس ڈرامے میں وہ جو اگلا پرومو ہے اس پہ میں نے ریویو کرنا ہے، اس پہ الگ سے بولتا میں بہت، مجھے پتہ. لیکن اس میں وہ بھائی دو باتیں وہ میں کروں گا کہ ایک تو وہ جو شادی ہے، بہن رشتہ لے کے آتی ہے، تو وہ بھی اس میں بھی مخلصی نہیں ہے، اس میں بھی جہیز ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی ہو یا بہن ہو، کوئی بھی ہو، آپ اپنے سگوں کو جب لالچ کی نظر سے دیکھتے ہیں، کھانے کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہ زیادتی ظلم تو ہے. لیکن جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا اس کو بھی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. لوگ نہیں رکھتے. مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ جس طرح مجھے نظر آتے ہیں لوگوں کو کیوں نہیں آتے. مطلب میں لوگوں کو سکین کر لیتا ہوں، میں جج کر لیتا ہوں کہ یہ بندہ جو تھا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، اس کی نیت میں فطور ہے کہ نہیں فطور. شاید میں نے زندگی میں ٹھوکریں بڑی کھائی ہیں، اور میں بھی 11 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا، تو میں نے دنیا کو قریب سے دیکھا ہے، لوگوں کے چہرے دیکھے ہیں، 2 نمبریاں دیکھی ہیں، ڈرامے بازیاں دیکھی ہیں، دوغلا پن دیکھا ہے. اور سب سے زیادہ جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے منافقت، ڈبل سٹینڈرڈ، ہیپوکریسی، کہ خود آپ جو مرضی کرو اور دوسرا کرے تو کہیں کہ یہ غلط ہے. فرض کرو مثال کے طور پہ آپ نے خود موبائل رکھا ہے تو ہاں یہ ٹھیک ہے، میں نے رکھا ہے تو یہ چھری. مطلب مجھے
یہ خطاب ملے گئے بچپن میں نے موبائل لیا نا بچپن تو جوانی میں ہی تھا مطلب، تو مجھے کہا جاتا تھا کہ یہ چھری ہے میرے ہاتھ میں، مطلب غلط چیز ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں یتیم تھا. اور بعد میں انہوں نے خود ہی اپنے بچوں کو میرے سے بھی پہلے لے دیے. ٹھیک ہے، وہ اس ٹائم چھری نہیں تھی. تو یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں، ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہپوکریسی کوئی بھی کرے، میرا اپنا بھی کرے تو میں کہتا ہوں ڈبل اسٹینڈرڈ تو خدا سامنے لے کے آتا ہے. کیونکہ جب انہوں نے مجھے کہا تھا تو میرے منہ سے کچھ نکل گیا تھا، دل سے کچھ نکل گیا تھا. اور اسپیشلی تب نکلا جب میں نے دیکھا کہ اپنی دفعہ ٹھیک ہے. تو یہ رشتہ داری کرتے ہیں تو آپ کے اپنے ہی کرتے ہیں اور بڑا کچھ. لیکن میری ایک عادت ہے، میں بندے کو جو تھا نا وہ یاد رکھتا ہوں کہ اس نے یہ کیا ہے، اور پھر اس کو اسی خانے میں رکھتا ہوں کہ یہ اتنا کا مخلص، وہ میرا چاہے سگا بھائی ہو. تو آپ لوگوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو تباہ نہ کریں. اس ڈرامے سے سب سے پہلا سبق یہ کہ ملتا ہے، سبق تو بہت زیادہ کروڑوں، کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے نہ جائیں، نہیں تو جب واپس آئیں گے تو آپ اس طرح بوڑھے ہوں گے اور آپ کے بچے آپ سے ملنا بھی پسند نہیں کریں گے. اور پھر جب وہ بگڑے ہوں گے تو آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ ان کو پھر آگے ڈانٹو یا کی کرنے یا کیوں کرنے، کیونکہ آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے، آپ نے رائٹ ختم کر دی. تو آپ اپنے حق سے دستبردار ہو چکے ہوں گے، کیونکہ آپ نے چوز ہی کچھ اور کی ہوگی زندگی. تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ پہ توکل، اللہ تعالیٰ کا فضل لینے کے لیے اللہ پہ یقین رکھیں. اور غربت میں انسان بڑے جذباتی ہو کے غلط فیصلے کر بیٹھتا نہ کیجیے گا. اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اور مضبوط رکھنے کا یہی طریقہ ہے، خدا پہ یقین رکھیں. اور اس ملک کے حالات میں آپ کو بتا دوں آج، وہ اتنی جلدی نہیں بدلنے والے. وہ کوئی بھی لیڈر کچھ بھی کہے، وہ اتنی جلدی نہیں بدلنے والے، کیونکہ مسئلے بہت ہیں. تو سمپل از دیٹ کہ آپ نے اپنے حالات خود بدلنے ہیں. اس کے لیے آپ کو باہر جانا بھی پڑ سکتا ہے. باہر جانا تو ویسٹ میں جائیں، میں آج مشورہ دے رہا ہوں، امریکہ، کینیڈا، یورپ، یو کے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہاں جائیں. ادروائز یہ مڈل ایسٹ جانا ہے تو وہ لوگ جائیں جو آئی ٹی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو اچھی جاب مل جاتی ہے اور بیوی بچے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. جو لوگ بیوی بچوں کے بغیر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی نہ کبھی آ جائیں گے یا کبھی نہ کبھی بیوی بچوں کو ساتھ لے جائیں گے، کبھی بیوی بچوں کو لے جائیں گے یا کبھی نہ کبھی واپس آ جائیں گے یا کبھی نہ کبھی کاروبار کر لیں گے، ایسا نہیں ہونے والا. آپ پھنس جائیں گے، اس لیے کبھی نہ جائیے گا. میرا آپ کو یہی مشورہ. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے. مجھے پتہ یہاں تک میری ویڈیو کسی نے نہیں دیکھی ہونی، لیکن میں بولتا بہت ہوں اور میرے دل میں آئی ہوتی ہیں، اس لیے میں بولتا جاتا ہوں. خیر میرے بولنے کا کڑا بل لانا. لیکن اگر کوئی بندہ ویڈیو دیکھ رہا ہے واقعی، تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر ادھر تک دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں واقعی میں جاننا چاہتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ لوگوں سے جانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت فضل کرے، خاص طور پہ آپ پہ جو ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ پہ بہت زیادہ فضل کرے اور آپ کی تمام مشکلات دور کرے، آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.